अस्सलाम वालेकुम। मेरी इब्तदाई दिन से ये राय है इमरान खान साहब के बारे में, जिनकी वजह से मैं उनका नक़ाद रहा हूँ कि वो इंतहाई शफ़ाक़ आदमी हैं। लेकिन इस हद तक शफ़ाक़ होंगे यकीनन ये मैंने भी नहीं सोचा था। एक नगमा हम सुना करते थे कि डट के खड़ा है अब इमरान। ये कि वो लाशों के आगे डट जाएंगे और लाशों पे मातम करने वाले और सा के सामने डट जाएंगे और उनकी अनावड़ हरदर्मी उसमें आड़े आ जाएगी, यकीनन ये मैंने भी नहीं सोचा। इस पे तो बाद में तफसील से बात करूँगा, लेकिन सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि हज़ारा ही ख़ुसूसी तौर पर निशाना क्यों है। मुझे एहसास है कि ये इंतहाई हसास मसला है और वज़ीर-ए-आज़म की बाकी बातें सच या झूठ, लेकिन ये बात उनकी हकीकत है कि एक अरसे से ये कोशिश की जा रही है पाकिस्तान दुश्मन क़ुव्वतों की तरफ से कि पाकिस्तान के अंदर शिया सुन्नी फसाद कराया जाए। इसलिए भी इस मौजू पे बोलते हुए बहुत ज़्यादा हमें एहतियात से काम लेना पड़ता है, बल्कि अक्सर बहुत मवाद होता है लेकिन फसाद के ख़तरे के पेश नज़र हम उस पर ख़ामोश हो जाते हैं। लेकिन मेरे ख़्याल में मामला बहुत हद से बढ़ गया है, इसलिए अब शफ से काम नहीं चलेगा और किसी हद तक आज मैं कोशिश कर रहा हूँ कि शफ की बजाय शफ्तालू कहा जाए। हकीकत ये है कि हज़ारा कम्युनिटी के साथ इस वक्त जो कुछ हो रहा है उसकी जड़ें माजी में पेवस्ता है और वो दो जगहों पर पेवस्ता है, एक अफ़गानिस्तान और दूसरा ईरान और सऊदी अरब में। हमने देखा है कि गुज़िश्ता कई सालों से पाकिस्तान के अंदर ईरान और सऊदी अरब का प्रॉक्सी वार जारी था। ईरान अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश कर रहा था और उसको इस मुल्क में अपने मोहरे मिल गए थे, और सऊदी अरब अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने की कोशिश कर रहा था और उसको अपने मोहरे मिल गए थे। और बदकिस्मती से इस मुल्क में आज भी ऐसे लोग रहते हैं कि जो ईरान के ज़्यादा वफ़ादार और पाकिस्तान के दूसरे नंबर पे वफ़ादार है, और जो सऊदी अरब के पहले नंबर पे वफ़ादार और पाकिस्तान के दूसरे नंबर पे वफ़ादार है, वही लोग ज़िम्मेदार है। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि ना वो आम सुन्नी हैं और ना वो आम शिया हैं, बल्कि वो एक मखसूस टोला था जो एक मखसूस मकसद के तहत और अपने ज़ाती मकासद के लिए या अपनी नज़रियाती इंतहा पसंदी को हवा देने के लिए उन दोनों ममालिक के आलाकार बने और उनके प्रॉक्सी वार का मरकज़ ये पाकिस्तान बन गया। अफ़गानिस्तान में किस तरह व्यवस्था है कि अफ़गानिस्तान में जब तालिबान की इक़्तिदार आई तो तालिबान सुन्नी और देवबंदी थे और उनको पाकिस्तान, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात की तरफ से सपोर्ट मिल रहा था, जबकि दूसरी तरफ जो वहाँ के हज़ारा शिया हैं और जिनको हज़ारजात कहा जाता है, मशरिक़ सेंट्रल अफ़गानिस्तान में 4 सूबों में इन लोगों की अक्सरियत है, तो वो शमाली इत्तेहाद का हिस्सा थे और शमाली इत्तेहाद को उस वक़्त ईरान, इंडिया और ताजिकिस्तान, रूस वगैरह की तरफ से सपोर्ट मिल रहा था। तो जिस तरह उस वक़्त ताजिक और उज़्बक तालिबान के नंबर 1 दुश्मन बने और उनकी लड़ाइयों में मज़ालिम की ऐसी तारीख़ रकम हुई एक दूसरे के ख़िलाफ़ कि जिन्हें देखकर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो उसी तनाजुर में अफ़गानिस्तान के हज़ारा भी नंबर 1 निशाना बन गए तालिबान का, और वहाँ के हज़ारा लीडर ने भी भरपूर मुज़ाहिमत की तालिबान की। अब बदकिस्मती से कि बाद में तालिबान के बतन से TTP निकली और फिर दाइश जैसी तंजीमें भी आईं, तो अहले तशी और हज़ारा के बारे में जो नज़रियात या जो सोच थी वो फिर TTP और दाइश जैसी तंजीमों तक भी इंतहाई शक्ल में और भयानक शक्ल में मुंतकिल हो गई। और दूसरी तरफ वो प्रॉक्सी वार भी इस रीजन में पूरी तरह कल भी जारी था और आज भी जारी है, वो मुख्तलिफ ममालिक का। उसमें मज़ीद कैरेक्टर भी आ गई अफ़गानिस्तान के अंदर, उसमें अमेरिका आ गया, उसमें इंडिया आ गया, उसमें यूरोप आ गया, उसमें कई ममालिक और भी आ गए। अब कुछ हवालों से तो नोयत बिल्कुल बदल गई है। मसलन तालिबान और ईरान के इंतहाई करीबी रवाबित उस्तवार हुए हैं, या अलकायदा का हमने देखा कि दी एग्ज़ाइल नामी किताब को अगर आप पढ़ें तो उसमें ईरान और अलकायदा के करीबी रवाबित का सुन के इंसान दंग रह जाता है। आपने देखा कि तालिबान के सरबराह भी वहाँ से ईरान से वापस आते हुए अमेरिकी ड्रोन हमले का निशाना बने थे मुल्ला अख्तर मंसूर।
تو وہاں پہ حکومتوں کی سطح پہ تو گیم کسی حد تک بدل گیا ہے، لیکن بدقسمتی سے وہ جو سوچ پینیٹریٹ کر گئی تھی دونوں طرف، وہ ابھی تک پروان چڑھ رہی ہے اور وہ اسی طرح جاری ہے۔ پھر یہ بھی ہوئی کہ پاکستان کے اندر اگر لشکر جنگی جیسی تنظیمیں تھیں تو وہ پہلے افغان طالبان کے ساتھ جا ملی اور پھر ٹی ٹی پی کے ساتھ جا ملی، اور اب کسی حد تک وہ داعش جیسی تنظیموں میں ضم ہو گئی ہیں۔ دوسری طرف پاکستان کی پالیسی افغان طالبان سے متعلق وہ نرم رہی اس خطے میں جو گیم ہے اس کی بنیاد پہ۔ تو یہ ویسے تو پورے پاکستانی اس ڈرٹی گیم کا جو کہ اس ریجن میں جاری ہے، اور جس میں کچھ پھر پاکستانی ریاست کی بھی مجبوری ہے، تو اس کے نتیجے میں تو تمام پاکستانی اپنی اپنی جگہ پہ نشانہ بنے۔ عوامی نیشنل پارٹی کے ہزاروں لوگ اس کا نشانہ بنے، خود فوج کے کئی جنرل سے لے کے نیچے کی سپاہیوں تک ہزاروں لوگ اس میں شہید ہو گئے۔ ہمارے پولیس کے درجنوں بڑے بڑے افسران اور پھر ہزاروں فرنٹ لائن جو پولیس کے سپاہی تھے وہ ان حملوں میں نشانہ بنے۔ خود اس کوئٹہ کے اندر اگر آپ دیکھیں تو وہ وکلا بھی نشانہ بنے، باقی سیاسی رہنما بھی نشانہ بنے، خود دیوبندی جماعتوں کے سربراہان مولانا فضل الرحمان پہ خودکش حملے ہوئے، مولانا شیرانی پہ خودکش حملے ہوئے، اسی طرح مولانا معراج الدین اور مولانا حسن جان کو بھی شہید کیا گیا، درجنوں صحافی وہ اس جنگ میں شہید ہو گئے، اور بہت سارے ایسے ہیں کہ جو آج بھی سر ہتھیلی پہ لیے کرتے ہیں۔ تو وسیع تناظر میں تو وہ ڈرٹی گیم اسی طرح جاری ہے، لیکن عام جس طرح عام سنی کا اس معاملے سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا، اسی طرح عام ہزارہ کا بھی اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اگرچہ کوئٹہ میں رہنے والے ہزارہ اور افغانستان کے ہزارہ کا آپس میں اسی طرح کوئی براہ راست تعلق نہیں ہے، یہ لوگ بہت پہلے وہاں سے یہاں پہ منتقل ہو گئے تھے، اور ہمارے افواج کے ایک سربراہ جنرل موسیٰ خان کا تعلق بھی اسی قبیلے سے تھا۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیشہ اس طرح کی جنگوں میں پھر عام آدمی نشانہ بنتا ہے، اور ان لوگوں کو سب سے بڑا گلہ اور سب سے بڑی شکایت وہ یہی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ریجن میں جو ڈرٹی گیم ہو رہا ہے اس ڈرٹی گیم میں وہ نشانہ بن رہے ہیں، اور ان کو پھر ایک اضافی گلہ یہ بھی ہے کہ شاید ریاست اس معاملے میں ان کو اپنی ترجیح نہیں بنا رہی ہے، یا ان کی زندگیوں کو اپنی ترجیح نہیں بنا رہی ہے، اور یہی شکایت کم و بیش خیبر پختونخوا کے پختونوں کو بھی ہیں اور باقی لوگوں کو بھی ہے۔ دوسری طرف اگر آپ اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں تو وہ انڈین سازشوں کی بات کرتے ہیں، اور جو حقیقت ہے اپنی جگہ پہ وہ پھر غیر ملکی طاقتوں کی سازشوں کی بات کرتے ہیں جو اپنی جگہ پہ حقیقت ہے۔ اب افغانستان کے ساتھ اگر چمن کا بارڈر ہے تو اس کو بند بھی نہیں کیا جا سکتا، اگر اس کو بند کیا جاتا ہے تو پھر وہیں کے لوگ احتجاج کرتے ہیں، اس سے ان کا روزگار وابستہ ہے، اور اگر وہ اسی طرح کھلتا ہے تو روزانہ ہر طرح کے لوگوں کے لیے وہ اس کی آڑ میں آنا وہ بالکل آسان ترین کام ہے۔ تو یہ تو ان کی مجموعی طور پر وہ شکایت رہی ہے اور وہ جو قضیہ ہے، لیکن بدقسمتی سے جس طرح کی ماضی کی حکومتیں اس ڈرٹی گیم کو ختم کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی، اسی طرح عمران خان صاحب کی حکومت بھی وہ نہ صرف یہ کہ ختم نہیں کر سکی بلکہ وہ ان کی ترجیحات میں ہی شامل نہیں ہے۔ اب ایک طرف بلوچستان میں جام صاحب کی حکومت ہے، اور جام صاحب کو دن رات فکر اپنی حکومت بچانے کی یا پھر جن لوگوں نے ان کو وزیر اعلیٰ بنایا ہے ان کو خوش کرنے میں لگی رہتی ہے۔ دوسری طرف آج تک عمران خان صاحب مسلسل وزرائے داخلہ بدل رہے ہیں بجا کہ وہ کوئی نیشنل سیکیورٹی پالیسی بنائیں۔ اسی طرح خارجہ پالیسی کے معاملات بھی انہوں نے وہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے سپورٹ کر دیے ہیں، اور ان کی ترجیحات میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ پھر ہمیں بار بار تو یہ بتایا جاتا ہے کہ پاکستان کے اندر شیعہ سنی تنازع کو بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کو ہوا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن حکومت اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کچھ کرتی نظر نہیں آ رہی ہے۔ ایک دن عمران خان صاحب ایک ایکسٹریم میں سعودی عرب کے ساتھ چلے جاتے ہیں، اور دوسرے دن پھر وہ سعودی عرب کو ناراض کر جاتے ہیں۔ ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ وہ یہ جو بار بار ارطغرل اور ترکی کے ڈراموں اور ان چیزوں کا ذکر کرتے ہیں اور ترکی کے ساتھ قربتیں بڑھا رہے ہیں، تو اس کا سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات میں انتہائی
برا منایا جاتا ہے، کیونکہ اس وقت ان کا ایک دوسری طرح کا گیم جاری ہے۔ تو پاکستان کے اندر اس وقت اگر آپ دیکھیں تو سوشل میڈیا پہ بھی ایران نے اپنی انویسٹمنٹ کی ہے، ترکی نے اپنی انویسٹمنٹ کی ہے، سعودی عرب نے اپنی انویسٹمنٹ کی ہے، اور میں پتہ نہیں حیران ہوں کہ اس پہ جو کچھ ہو رہا ہے تو مستقبل میں اس کے پاکستان پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ لیکن ہم کبھی ایک فریق کے ساتھ انتہا پہ کھڑے نظر آتے ہیں اور کبھی دوسرے فریق کے ساتھ انتہا پہ کھڑے نظر آتے ہیں، اور کسی بھی فریق کو یہ شٹ اپ کال نہیں دیتے کہ وہ پاکستان کو اپنے پراکسی جنگوں کا میدان نہ بنائیں۔ اسی طرح ہم ابھی تک اس چیز میں بھی ناکام رہیں کہ افغانستان سے متعلق ہماری پالیسیوں کے اندر جو تضادات ہیں، اور ان تضادات کے نتیجے میں جب ہم ایک طرح کے بندوق بردار کے لیے سافٹ گوشہ رکھتے ہیں تو اس سے دوسری طرح کے بندوق بردار بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، تو ابھی تک ہم اس گیم کو بھی ختم کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ نہ عمران خان صاحب کو ان کی سمجھ ہے، نہ ان کی ترجیحات میں شامل ہے۔ تو یہ تو وہ پس منظر ہے کہ جس کی وجہ سے کبھی ایک کمیونٹی کبھی دوسری، لیکن بالخصوص ہزارہ کی یہ کمیونٹی جن بیچاروں کا نہ تو اس گیم سے کوئی تعلق براہ راست رہا ہے جو لوگ کرتے رہے، نہ وہ کسی ملک کے اعلی کار ہیں، بلکہ یہ پاکستان کے مظلوم ترین لوگوں میں شمار ہوتے ہیں، بے ضرر لوگوں میں شمار ہوتے ہیں، جن کو اپنے روزگار کی، اپنی تعلیم کی اور اس کی فکر رہتی ہے۔ کسی کمیونٹی کو سب سے زیادہ نشانہ بنایا گیا ہے تو وہ بلوچستان اور کوئٹہ کی ہزارہ کمیونٹی ہے۔ ابھی تک ان کے ہزاروں لوگ قربان ہو چکے ہیں، ان کے کئی لوگ وہ ہجرت کر چکے ہیں۔ پچھلے دنوں مجھے آسٹریلیا جانے کا اتفاق ہوا تھا اور میں وہاں پہ حیران ہو گیا کہ ماضی میں وہاں افغان زیادہ جاتے رہے سیاسی پناہ کے لیے، لیکن اب ہزارہ لوگ بہت بڑی تعداد میں وہاں پہ جا رہے ہیں، جو ہمارے پاکستان کے لیے بڑے شرم کا بھی مقام ہے۔ تو اس تناظر میں جب ماضی میں ان کے ساتھ اس طرح کی واقعات ہوئی، اب جو پرانے اور خراب اور کرپٹ پاکستان میں اس طرح کا سانحہ رونما ہوا تھا، تو اس وقت وزیر اعظم بھی وہاں پہ گئے اور ان کی تشفی کے لیے، اور یقیناً ہر کوئی جانتا تھا کہ جب تک اس ریجن کا یہ گیم ختم نہیں ہوتا تو وزیر اعلیٰ کے بدلنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن اس وقت زرداری صاحب کی حکومت نے ان کی تسلی اور تشفی کے لیے اپنے وزیر اعلیٰ رئیسانی کو بھی رخصت کیا اور وہاں پہ گورنر راج بھی نافذ کر دیا۔ لیکن آج جب ان کے ساتھ ہوا ہے، اور وہ ہوا ہے ریاست مدینہ کا نام لینے والے عمران خان صاحب کی حکومت میں، تو آج چھٹا دن ہونے کو ہے، وہاں لاشیں پڑی ہوئی ہیں، ان جن کے وہ بچے ہیں اور جن کے وہ جگر گوشے ہیں، وہ لوگ ان لاشوں کو رکھ کے اس ٹٹرتی سردی میں وہاں پہ دھرنا دیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور پہلے دن سے ان کا یہ مطالبہ ہے کہ عمران خان صاحب آئیں گے تو ہم اپنی لاشوں کو دفن کریں گے۔ اب حیران ہیں ہم کہ عمران خان صاحب نے ضد پکڑی ہوئی ہے اور وہ وہاں جانا نہیں چاہتے۔ 4 دن ان کے وزراء اور ان کے ترجمان ہمارے سامنے یہ جھوٹ بولتے رہے کہ جی سیکیورٹی کلیئرنس نہیں ہے، حالانکہ وہ بھی بڑی شرم والی بات تھی کہ وزیر اعظم سیکیورٹی کلیئرنس نہیں لے سکتے۔ کل کے دن اشرف غنی افغانستان میں ایک صوبے کا دورہ کرتے ہیں، کبھی دوسرے صوبے کا دورہ کرتے ہیں، لیکن ہمارے وزیر اعظم کے ترجمان سیکیورٹی کلیئرنس کی بات کر رہے تھے۔ لیکن کل پھر جب پی ڈی ایم کے رہنماؤں نے جرأت کی، حالانکہ حکومت کی طرف سے بار بار ان کے بارے میں تھریٹس جاری کیے جاتے ہیں، تو جب مریم نواز بھی وہاں پہ گئی، جب بلاول بھٹو بھی وہاں پہ گئے، اور سب سے خوش آئند بات یہ تھی کہ دیوبندی جماعت کے رہنما وہ غفور حیدری صاحب وغیرہ بھی وہاں پہ گئے، اور سراج الحق صاحب بھی آج وہاں پہ گئے، تو اب پھر وہ سیکیورٹی کلیئرنس کا بہانہ شاید مزید کام نہیں آ رہا تھا۔ تو آج وزیر اعظم صاحب نے اصل بات، وہ زبان پہ وزیر اعظم صاحب اصل بات آج وہ لے آئے، اور ان کو اپنی بات یہ سمجھ آ گئی کہ اصل میں ان کی ضد، انا اور سفاکیت آڑے آ رہی ہے، اور انہوں نے ایک ایسی بات کہہ دی کہ جو ان مظلوموں کے اور جو لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے زخموں پر نمک پاشی کے مترادف ہے۔ انہوں نے ان پر بلیک میلنگ کا الزام لگایا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ ان کی بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے، اور کسی وزیر اعظم کو اس طرح بلیک میل نہیں کیا جا سکتا۔ اب ایک تو میتوں کا مسئلہ ہے، اور ویسے بھی میتوں پہ جانا اور دفنانا وہ ہم مسلمانوں کا فرض بتایا گیا ہے۔ اب میں خود بھی ان لوگوں سے یہ التجا کرتا ہوں کہ جلد از جلد میتوں کو دفنانا چاہیے،
لیکن اگر انہوں نے ایک شرط رکھ دی تھی اپنی دلجوئی کے لیے تو وزیر اعظم اس کو بلیک میلنگ کا نام کیا دے سکتے ہیں؟ وہ بیچارے کیا وزیر اعظم کو بلیک میل کریں گے؟ ہم جانتے نہیں ہیں کہ وزیر اعظم کہاں کہاں سے بلیک میل ہو رہے ہیں۔ وہ اس چودھری پرویز الہی جس کو وہ چور کہتے تھے، جب ضرورت پڑتی ہے تو ان کے پاس تو جا کے کہہ دیتے ہیں کہ آپ ہمارے بھائی ہیں، پھر چودھری شجاعت سے کہتے ہیں کہ آپ میرے بڑے ہیں۔ ہم یہ نہیں جانتے کہ کون کون سی طاقت ان کو بلیک میل کر رہی ہے اور کس طریقے سے وہ بلیک میل ہوتے ہیں، لیکن وہ مظلوم، وہ بیچارے ان کو کیا بلیک میل کریں گے؟ ان کی تو ایک التجا ہے کہ بھائی وزیر اعظم آ جائیں، بے شک انہوں نے بیجا ضد بھی پکڑی ہوئی ہے، تو کیا ایک انسان ہونے کے ناطے آپ کا یہ فرض نہیں بنتا کہ اگر آپ کے جانے سے کچھ لوگوں کی تشفی ہوتی ہے اور تدفین ہوتی ہے تو وہاں پہ آپ اپنی انا کو کیوں سامنے کھڑا کر رہے ہیں، اور اپنی انا کی وجہ سے وہاں جانے سے آپ کیوں گریز کر رہے ہیں؟ اصل چیز یہی تھی کہ جو پہلے دن سے ہم یہ کہہ رہا تھا کہ بدقسمتی سے ہمارے وزیر اعظم میں بہت ساری خوبیاں بھی ہوں گی لیکن وہ انتہائی شفاق بھی ہیں، اور آج ان کے اس فقرے نے کہ وہ ان کی بلیک میلنگ پہلے وہ دفن کر دیں لوگوں کو تو تب میں ادھر جاؤں گا، اور بلیک میلنگ کا الزام لگا کر انہوں نے یقیناً ایک بڑے شفاقانہ رویے کا مظاہرہ کیا ہے۔ دوسری طرف وہ یہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے اپنے وزیر داخلہ کو بھی وہاں پہ بھیج دیا اور انہوں نے اپنے 2 وزراء کو بھی وہاں پہ بھیج دیا، اور اب وہ وزراء بھی ان لوگوں پہ طرح طرح کے الزامات لگا رہے ہیں کہ جی وہ اپنے وعدے سے مکر گئے ہیں، اپنا یہ ہو گیا ہے۔ لیکن میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ تو ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں اور آپ تو خلفائے راشدین کو اپنا رول ماڈل قرار دیتے ہیں، تو وہ ریاست مدینہ والے تو یہ کہا کرتے تھے کہ دریائے فرات کے کنارے اگر کوئی کتا بھی بھوک سے مر جائے تو قیامت کے روز مجھ سے پوچھا جائے گا۔ اور ماضی میں آپ ہی بار بار ہمیں یہ بتاتے رہے کہ اگر کوئی ایک شخص قتل ہوتا ہے اور اس کی تلافی نہیں ہوتی تو اس ملک کا سربراہ یا وزیر اعظم ذمہ دار ہوتا ہے۔ ماضی میں آپ کے ترجمان اور آپ کے وزیر علی محمد خان ہمیں کہا کرتے تھے ایک قتل پہ بھی کہ اس پہ عرش ہل جاتا ہے۔ یہ اتنے دنوں سے جب وہ مظلوم وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں اور لاشیں ان کی دفن نہیں ہو رہی ہے تو کیا وزیر اعظم صاحب اس پہ عرش نہیں ہلے گا اور عرش اس پہ نہیں ہل گیا ہوگا؟ آج بھی آپ کے لیے اپنی انا پیاری ہے، اور وہ لوگ آپ کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں؟ وہ انتہائی مہذب لوگ ہیں۔ آپ کے وزیر اعلیٰ گئے، کیا کسی نے ان کے گریبان پکڑا؟ کیا کسی نے ان کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی؟ یہ اتنے اپوزیشن کے لیڈر گئے، کیا کسی کے ساتھ انہوں نے بدتمیزی کی؟ لیکن آپ چونکہ اس ملک کے سربراہ ہیں، آپ کے جانے سے ان کی ایک دلجوئی ہو جاتی، اور شاید اس کی وجہ سے وہ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ لاشوں کی تدفین ہو جاتی، لیکن آپ نے بھی الٹا کیا ایک امیر المومنین سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ ان کے وہاں پہ شہری پڑے ہوئے ہیں اور آپ ادھر ترک اداکاروں کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے ہیں؟ ان شہداء کے ورثاء جب آپ کی ان مصروفیات کو دیکھیں گے تو ان کے دلوں پہ کیا گزرتی ہوگی؟ اس دوران کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا کہ آپ کوئی غیر ملکی دورے پہ تھے یا آپ کو کوئی بڑا مشن درکار تھا یا آپ کی مصروفیت تھی۔ آپ کی مصروفیت اپنے گورنروں سے ملاقات، اپنے وزراء اعلیٰ سے ملاقات، سینٹ کے الیکشن کے لیے تیاریاں، اپوزیشن کو لتاڑنا، اپوزیشن کو گھیرنے کے لیے مختلف منصوبے بنانا، اور پھر یا ترک اداکاروں کے ساتھ اور ارطغرل کے ڈرامے کے کرداروں کے ساتھ ملاقاتیں تھیں۔ لیکن آپ کوئٹہ نہیں گئے، اور آج آپ نے بالکل لکیر کھینچ دی۔ اب وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ لاشیں دفنائیں گے تو تب میں جاؤں گا، اور دوسری طرف ان لوگوں نے یہ موقف اپنایا ہوا ہے کہ وزیر اعظم آئیں گے تو ہم تب اپنی لاشیں دفنائیں گے۔ گویا وزیر اعظم ڈٹ گئے ہیں تو لاشوں کے سامنے ڈٹ گئے ہیں۔ اب ہمیں مولانا طارق جمیل صاحب ہمارے محترم ہیں، انہوں نے بھی بڑی تعریفیں کی ہیں عمران خان صاحب کی، اور اس کی بنیاد یہ بتاتے تھے کہ جی وہ ریاست مدینہ کا نام لیتے ہیں۔ تو آج ہمیں مولانا طارق جمیل صاحب کی رہنمائی درکار ہے۔
کیونکہ دین نے صرف امر بالمعروف کا حکم نہیں دیا ہے، نہی عن المنکر بھی اس میں ایک چیز ہے۔ تو مولانا طارق جمیل صاحب ہماری رہنمائی کرے اور اس قوم کی رہنمائی کرے اور اپنا دینی فرض ادا کر کے یہ کہہ دیں کہ عمران خان صاحب غلط کر رہے ہیں یا کہ پھر وہ لوگ غلط کر رہے ہیں، اور خود ایک دائی کی حیثیت سے ان کا عمران خان صاحب کے لیے مشورہ کیا ہے۔ اور آج ہم علی محمد خان صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں، جو اپنی ہر گفتگو کا آغاز وہ قرآنی آیت سے یا پھر درود شریف سے کرتے ہیں، کہ اگر آپ لوگ واقعی دین کے متوالے ہیں تو علی محمد خان صاحب ہماری رہنمائی کرے کہ ان مظلوموں کی پڑی ہوئی لاشیں جب وہ دیکھ رہے ہیں، اور دوسری طرف وہ عرش کا مالک یہ دیکھ رہا ہے کہ ان کا وزیر اعظم الطغرل ڈرامے کے کرداروں کے ساتھ ملاقاتوں میں مصروف ہے، تو کیا آج بھی عرش ہل رہی ہوگی یا کہ نہیں؟ وہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا جو عرش ہے وہ بھی RTS سسٹم کی طرح جو ہے کبھی فیل ہوتا ہے اور کبھی کام نہیں کرتا، وہ تو ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ کے اصول تو سب مخلوقوں کے لیے ایک جیسے ہیں۔ تو علی محمد خان صاحب ذرا ہمت کرے اور ہمیں یہ بتائیں کہ آج بھی عرش ہلا ہوگا یا کہ نہیں ہلا ہوگا۔ بہرحال آج بھی ہمارا تو پہلے وہاں پہ جو دھرنا دینے والے ہیں ان لوگوں سے بھی یہ گزارش ہے کہ آپ بے شک اپنا احتجاج جاری رکھیں، لیکن اپنی میتوں کی تدفین کر دیں۔ ہم گناہگاروں کی اپیل تو یقیناً وہ نہیں سنیں گے۔ ہم وزیر اعظم سے التجا کرتے ہیں کہ وہ اپنی ضد، انا اور تکبر کو ایک طرف رکھ دیں اور ان کے پاس چلے جائیں، کیونکہ یہ معاملہ جس طرف جا رہا ہے وہ ایک نہ ایک دن پھر ان کو وہاں پہ جانا پڑے گا، اور ان کو آج صرف انا کی قیمت دینی پڑے گی اور شاید پھر ان کو اس سے بہت باری قیمت دینے پڑ جائے، لیکن پھر وقت گزر گیا ہوگا۔ لیکن اگر وزیر اعظم بھی اپنی انا کے حصار سے نہیں نکلتے اور ہم جیسے گناہگاروں کی التجا کو بھی نہیں مانتے، تو پھر میری ایک تجویز اور ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین طب ایاز صاحب آگے ہو جائیں یا کوئی اور دینی شخصیت آگے ہو جائیں، وہ تمام معتبر شیعہ علماء کرام کو بھی اپنے ساتھ لے لیں اور سنی علماء کرام کو بھی اپنے ساتھ لے لیں، اور ایک جرگے کی صورت میں ان متاثرین کے پاس چلے جائیں اور ان سے یہ اپیل کر لیں کہ وہ اپنی لاشوں کی تدفین کر لیں۔ بے شک وہ اپنا احتجاج اگر جاری رکھنا چاہتے ہیں تو وہ اس کو جاری رکھیں۔